250 मुल्क हैं दुनिया में, अरबों मुसलमान हैं, मेरा घर ही अल्लाह ने क्यों चुना? मेरे दुश्मन भी जानते हैं हाँ भाई कि अल्लाह ने इसको चुना है किसी काम की वजह से। वो इसीलिए चाहते हैं कि मैं उन लोगों को ज्वाइन कर लूँ, कि मैं उनके लिए वैल्यूएबल बनूँ। आप अपने आप को इतना पावरफुल समझते हैं कि इसराइल जैसे मुल्क को आपसे ख़तरा है? मुझे कुछ पैसों की ऑफर्स दे रहे थे। कितने पैसों की? तकरीबन लाखों रुपए की। कुछ दिन पहले मेरे घर के बाहर मेरी जो है ना नेम प्लेट जो है उसके साथ रेड सर्कल में F लिख के गया कोई, बल्कि पूरी गली में ऐसा निशान किसी के घर के बाहर नहीं, और मेरे घर में F नाम का बंदा मैं ही हूँ। कुर्बानी ना की जाए, आप 1.5-2 लाख रुपए के जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं तो उससे बेहतर यह है कि वो 1.5-2 लाख रुपए का राशन किसी गरीब को लेके दे दें, वो सारा साल बैठ के दाल रोटी खाता रहे, एक दिन गोश्त खाने से अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल, मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, एक पाकिस्तानी शहरी ने दावा किया है कि इसराइल की एक तंजीम है एल्यूमिनाटी, उनकी तरफ से $1 बिलियन की इनको ऑफ़र की गई है। बड़ा हैरान कुन ये दावा है, और मैं जब ये सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं फ़ौरन से चला आया ये जानने के लिए कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ये सच है। अगर ये सच है तो इसकी वजह क्या है कि एक शख्स को इतने ज़्यादा पैसों की ऑफ़र की जाए। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब। इनके पहले भी आप इंटरव्यू मेरे ही चैनल पे देख चुके हैं, तो इनसे हमने सारे सवालात करने हैं। जिन्नो जनात के हवाले से ये काफ़ी इल्म रखते हैं। पहले हमने बहुत सारे इस टॉपिक पे प्रोग्राम किए हैं। आज ये मैं जानने के लिए आया हूँ कि क्या ये वाकई ही सच है। अगर इन्हें ऑफ़र की गई है तो इस ऑफ़र के क्या इनके पास सबूत हैं, ये सच है या फिर झूठ है। अगर इन्हें ऑफ़र कर दी गई, इनका ये भी दावा है कि इन्हें बाकायदा तौर पर धमकियाँ दी जाती हैं। अगर इनको धमकियाँ दी गई हैं तो इन्होंने पाकिस्तानी किसी इदारे से रुजू किया है, इन्होंने कोई कंप्लेन दर्ज करवाई है। ये सारे सवालात इन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। वेलकम। इसमें कितनी सच्चाई है कि आपको एक बड़ा पावरफुल मुल्क और उसकी तंजीम ये ऑफ़र करती है कि हम आपको $1 बिलियन देंगे? क्यों आपको ऑफ़र की गई? कि क्या ऐसी वजह थी कि आप तो पाकिस्तान के एक बिल्कुल आम से हमारी तरह शहरी हैं? सबसे पहली बात तो ये है ज़ुबैर साहब, आपने मेरे कुछ इंटरव्यूज़ देखे होंगे, बाकायदा कुछ नेशनल टीवी के चैनल्स हैं, उनके ऊपर इंटरव्यूज़ में मैं तमाम सबूत और हक़ाइक़ पेश कर चुका हूँ। बात यह है कि यहूदी अल्लाह के दुश्मन है और वो टारगेट उन लोगों को करते हैं, उन लोगों का ईमान ख़रीदने की कोशिश करते हैं जिनसे उनको ख़तरा हो, या वो जो समझते हो कि ये लोग हमारे लिए आगे परेशानी का बायस बन सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने आप को इतना पावरफुल समझते हैं कि इसराइल जैसे मुल्क को आपसे ख़तरा है? देखिए जी, मेरे से ख़तरा होने की वजह ये है, मेरा कोई इनफरादी तौर पे कोई हमला कोई जंग का ख़तरा नहीं है। ख़तरा उनको ये है कि वो लोगों का ईमान ख़राब कर रहे हैं, लोगों का ईमान ख़रीद रहे हैं। मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि इन लोगों को कैसे पहचानना है, इन लोगों से कैसे बचना है और अपने ईमान को कैसे बचाना है। जिस वजह से वो लोग चाहते हैं कि मैं यही काम उनके लिए करूँ, ना कि इस्लाम के लिए करूँ। उनका मुझसे इख्तलाफ ये है, और उसके बाद ऑफ़र्स देने की वजह यही थी कि हाँ भी ये बंदा हमारे काम का है। मेक्सिको की एक औरत है, वेरोनिका उसका नाम है, वो दहरिया थी, एथियस्ट, क्योंकि ये लोग भी लोगों को दहरिया ही करते हैं इल्यूमिनाटी वाले, तो वो दहरिया थी। मैंने उसको इस्लाम कबूल करवाया। उसने बाकायदा एक वीडियो स्टेटमेंट दी कि मैंने डॉक्टर फ़ारूक शाह से इंस्पायर होकर इस्लाम कबूल किया, हिजाब लेके बाकायदा उसने ऐसे हाथ उठा के शहादत पढ़ी, कलमा पढ़ा उसने, तो वो वीडियो इंटरनेट पे मौजूद है। उसके बाद फिर पाकिस्तान में औरत मार्च हुआ, 2-3 साल से हो रहा है। उसके जो कुछ ख़ास स्लोगन्स थे जो कि फहाशी से बहुत ज़्यादा वो रिलेटेड थे, और उसके अंदर बेहयाई की बहुत सी बातें थी, तो मैंने वो तमाम हक़ाइक़ को सामने रखते हुए उन पर मैंने रिसर्च की और मैंने साबित किया कि ये भी इल्यूमिनाटी एजेंडा है। उसके बाद से ये लोग मुझे बगाए ऑफ़र्स दे रहे हैं। पहले एक कराची का कोई नंबर था, उस नंबर के व्हाट्सएप से पहले मुझे मैसेजेस आए, मुझे कुछ गलत काम करने की ऑफ़र दी गई, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ किया। क्या क्या गलत काम? उसमें वो किसी शादीशुदा औरत की ना ज़िंदगी को ख़राब कराने के हवाले से बात कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा जी मेरा तो सिर्फ काम है जादू का इलाज करना, या कोई बंदा असेब ज़दा हो या किसी पे जिन्नात हो उसका कुरान और शरीयत के मुताबिक इलाज करना, ये उल्टे सीधे काम मैं नहीं करता। तो वो मुझे कुछ पैसों की ऑफ़र्स दे रहे थे। कितने पैसों की? तकरीबन लाखों रुपए की।
تو اس کے بعد پھر اس کے کچھ عرصے بعد ان لوگوں نے مجھے واٹس ایپ کے پہ کانٹیکٹ کرنے کے بعد دوبارہ پھر ان لوگوں نے ایک فیس بک آئی ڈی بنایا کسی لڑکی کے نام سے, مجھے فیس بک پہ کانٹیکٹ کیا. آپ کے پاس اسکرین شاٹ پروف ہیں اس بات کے؟ بس ان کا مجھے طریقہ واردات سمجھ آ گیا تھا کہ واٹس ایپ چیٹ کے بعد کہ یہ لوگ میسج کرنے کے بعد جیسے ہی میسج سین ہو جاتا ہے, پڑھ لیا جاتا ہے, اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو میں جیسے جیسے چیٹ ہوتی رہی تو میں موبائل پہ بات کر رہا تھا, میں ساتھ ساتھ اسکرین شاٹ لیتا ہوں. تقریباً 70-75 کے قریب اسکرین شاٹس ہیں میرے پاس موجود ہیں. آپ ہمیں مہیا کریں گے تاکہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکیں؟ ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ تمام چیزیں آپ کو میں مہیا کروں گا, آپ ان کو چلائیں. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک میرے پاس, میں جو روحانی علاج کرتا ہوں یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں کالے بکرے کا صدقہ دیتا ہوں. اس کی ایک ویڈیو میرے آئی ڈی پہ شیئر تھی, میرے پیج پہ شیئر تھی. اس کے نیچے انہوں نے کمنٹ کیا کہ ایک دن ہم تمہیں بھی ایسے ہی کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ واضح طور پہ ایک مارنے کا تھریٹ ہے. تو یہ تمام کے تمام اسکرین شاٹس میرے پاس موجود ہیں. میں FIA میں بھی اس کی آن لائن کمپلین درج کروا چکا ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ جب میری باری آئے گی, مجھے بلایا جائے گا, تو میں تمام ثبوت اور حقائق پیش کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ تو پاکستان کا یہ علاقہ لاہور ہے, لاہور کا پھر ایک آگے مزید چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں پر آپ کی رہائش ہے, ان کو آپ کا کیسے پتہ چلا کہ آپ ان کا کام کر سکتے ہیں یا پھر وہ آسانی سے آپ کو شکار بنا سکتے ہیں؟ وہ دریہ خاتون تھی یا پھر جو آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں یہ ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں, میرے تقریباً 2014 سے میں ٹی وی پہ آ رہا ہوں الحمدللہ. میرے گاہے بگاہے الگ الگ ٹاپکس پہ انٹرویوز ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ وہ موجود ہیں. اور جو میرا اپنا ذاتی یوٹیوب چینل ہے اس کی اگر میں بات کروں, جس کو میں کوئی 5-6 ماہ پہلے چلانا شروع کیا ہے, انٹرویوز اور ریٹنگ بڑھنے کے بعد جب مجھے پتہ چلا لوگ مجھے سن رہے ہیں, مجھے پسند کر رہے ہیں, تو جو اب میرا یوٹیوب چینل ہے وہ تقریباً کوئی 36-38 ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے, میرا اپنا یوٹیوب چینل جو ہے. اب اچھا, یہ لوگ جو ہیں ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے, سوشل میڈیا آپ کا, آپ کی یوٹیوب, آپ کی ہر چیز ان کے کنٹرول میں. تو ان کے علم میں ہر چیز ہوتی ہے کہ ہاں بھائی کون سا بندہ وہ ہمارے کام کا, کس بندے سے ہم کیا کیا کام لے سکتے ہیں. میں ایکچولی بات کرتا ہوں امام مہدی علیہ السلام پہ کہ امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے, ان کے آنے کی کیا نشانی ہے. پھر دجال جس کے یہ پیروکار ہیں, یہ اصل میں دجال کی عبادت کرتے ہیں, یہ شیطان کی, ابلیس کی عبادت کرتے ہیں. دجال ایک ابلیس کا نمائندہ ہے, ایک اس کا روپ کہہ لیں آپ, کچھ بھی, اس کا کرندہ کہہ لیں, اس کا کمانڈر کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. تو یہ الومیناٹی والے جو جتنے بھی لوگ ہیں یہ تمام اس کے پیروکار ہیں. تو میں لوگوں کو اویئرنیس دے رہا ہوں کہ ہاں بھی قیامت کا وقت قریب ہے, دجال آ چکا ہے, اس وقت موجود ہے, وہ کیا کیا ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, اس کا ایجنڈا کیا ہے. امام مہدی علیہ السلام روئے زمین پہ موجود ہے, وہ پردہ غیبت میں ہے, ان کا کب ظہور ہوگا. میں ان چیزوں پہ بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں نے کبھی بھی کسی بھی مسلمان ملک یا مسلمانوں کے کسی فرقے, کسی قوم, کسی خاص نسل کے بارے میں کبھی میں نے کوئی بات نہیں کی. میرا مسلمانوں سے کسی بھی فرقے کا ہو, کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو, لبرل ہے, وہ بہت ریجڈ ہے, سخت ہے, جو بھی ہے, میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی بھی کسی بھی قسم کی مجھے کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے, نہ میرے کسی سے کوئی معاملات خراب ہیں. شاہ جی آپ نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کو کراچی کے نمبر سے کال آتی ہے, کراچی کے نمبر سے واٹس ایپ پہ میسیج آتا ہے. تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ بھائی یہ تو الومیناٹی والے ہیں یا پھر یہ اسرائیلی ہیں یا پھر فلاں؟ اس کا جو واٹس ایپ جب مجھے میسیج آتا ہے نا, تو میسیج کا نمبر میں نے جب دیکھا تو وہ جو 2 کی سیریز ہے نا, پہلے 3 ہندسے ہوتے ہیں, 0333 یا 032221, اس طرح ڈائلنگ کوڈ کے بعد جو نمبر ہے اس کی جو 2 کی سیریز ہے وہ کراچی کی ہے. تو وہ سیم مجھے پتہ چل گیا کہ کراچی کا نمبر ہے. اس کے بعد جو واٹس ایپ کی اس کی ڈی پی تھی نا, وہ شیطان کی تھی, الومیناٹی کا شیطان جس کا نام ہے بال, انگلش میں اس کو بیفومٹ کہتے ہیں. اس کی بکرے جیسی گردن ہوتی ہے, بکرے جیسی سیری ہوتی ہے, سینگ ہوتے ہیں اس کے, یہاں پہ اس کے سٹارز آف ڈیوڈ بنا ہوتا ہے. تو آدھا جسم اس کا اوپر سے عورت کی طرح, نیچے سے وہ مرد کی طرح. تو اس کی تصویر لگی ہوئی تھی. اس کے بعد پھر اس کا سٹیٹس لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس نے لکھا تھا کہ میرا جو خدا ہے وہ شیطان ہے, ابلیس ہے, کہ میں ابلیس کا پجاری ہوں. یہ 2-3 چیزوں سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ الومیناٹی والے ہیں. تو یہ والا بھی اسکرین شاٹ ہے آپ کے پاس؟ یہ بھی موجود ہے. اس نے مجھے میسیج میں بولا آئی ایم کرسچن. میں کہا جھوٹ بول رہے تم یہودی ہو, میں تمہارا سٹیٹس دیکھ چکا ہوں, تمہاری ڈی پی دیکھ چکا ہوں, میں بچہ تو نہیں, مجھے تو نہیں پتا, مجھے کیا سمجھ نہیں آئے گی کہ تم کون ہو. عیسائیوں کا ان چیزوں سے کیا لینا دینا, عیسائی تو مانتے ہی ہیں اللہ ہے. اللہ کو تمام فرقے چاہے کفار میں بھی ہیں وہ ایشور کے روپ میں اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کو سب مانتے ہیں. ہاں شرک کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, اللہ پہ تو سب متفق ہے. تو میں کہا جو تم نے سٹیٹس لگایا وہ تو سیدھا سیدھا لگایا کہ تم شیطان کے, ابلیس کے پیروکار, اس کے پجاری ہو, اس کے حواری ہو. تو مجھے وہاں سے پتہ چل گیا تھا. اس کے بعد پھر فیس بک پہ مجھے ان لوگوں نے کانٹیکٹ کیا.
اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے FIA میں کمپلین درج کروا دی ہے، تو ابھی تک آپ کو وہاں سے کال نہیں آئی کہ آپ آئیں، آپ ہمیں پروف دیں یا پھر اس کی انویسٹیگیشن کے لیے؟ دیکھیں میں نے FIA کا ایک پروسیس ہے کہ آپ پہلے نا آن لائن ایک کمپلین جو ہے نا وہ درج کرواتے ہیں، وہ میں نے کروا دی ہوئی ہے۔ اب اتنا بڑا ملک ہے، آپ کو پتہ ہے، پھر کرونا کی وجہ سے معاملات، چھٹیاں، دفاتر بند اور بڑا سسٹم ڈاؤن جا رہا ہے، تو مجھے اس ملک پہ، میرا ملک ہے، یہ میری جان ہے، میرا غرور ہے، ٹھیک ہے، مجھے اپنے ملک سے عشق ہے، اور ادھر کے ادارے جو ہیں وہ ہمارے لیے بنے ہیں، ہمارے تحفظ کے لیے بنے ہیں، تو مجھے اس پہ یقین ہے، میرا اس چیز پہ ایمان ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی کوئی سسٹم ٹھیک ہوگا، وہ میرا جب باری آئے گی، مجھے ادارہ بلائے گا، میرے سے پوچھے گا، تو میں ان کو سامنے تمام حقائق پیش کروں گا۔ ادروائز آپ گوگل پہ سرچ کریں الومیناٹی تھریٹس ٹو ڈاکٹر فاروق شاہ، یا میرا نام لکھیں، یا تھریٹس کے نام سے سرچ کریں، یا $1 ملین آفر سرچ کریں، تو آپ کو میرے کتنے انٹرویوز اس حوالے سے ملیں گے جن میں تمام حقائق اور ثبوت پیش کر چکا ہوں۔ میں شاہ صاحب سے جو ان کے پاس پروف ہیں یا پھر جو سکرین شاٹس ہیں وہ میں لوں گا تاکہ ہم ساتھ ساتھ چلائیں اور آپ لوگوں کو بھی دکھائیں۔ بالکل شاہ جی، آپ ہمیں پروف دیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ہر چیز پرووائڈ کروں گا، اس میں کوئی 1% بھی کوئی بات کوئی غلط نہیں ہے، کوئی میں مبالغہ آرائی یا کوئی جھوٹ کسی چیز سے وہ ایک کام نہیں لے رہا۔ کچھ دن پہلے میرے گھر کے باہر میری جو ہے نا نیم پلیٹ جو ہے اس کے ساتھ ریڈ سرکل میں F لکھ کے گیا کوئی، بلکہ پوری گلی میں ایسا نشان کسی کے گھر کے باہر نہیں، اور میرے گھر میں F نام کا بندہ میں ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو میری ان سے فیس بک پہ چیٹ ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے میرے پاس گاڑی کیا ہے، میرے کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں، میرا کہاں آنا جانا ہے، ان کی میری بڑی چیزوں پہ نظر ہے۔ تو آپ نے تو CCTV کیمرے بھی لگا رکھے ہیں، تو آپ نے ان میں چیک نہیں کیا کہ یہ کون لگانے والا تھا یا کون بندہ تھا؟ نہیں، CCTV کیمرے جو ہے نا میں نے یہ بعد میں لگائے تھے، جن کے تھریٹس ملنے کے بعد مجھے کچھ بھائی ہیں میرے، وہ کچھ اداروں میں ہیں، وہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ سیکیورٹی کیمرے وغیرہ لگاؤ، گارڈز وغیرہ کا کرو۔ اب ماشاءاللہ الحمدللہ موومنٹ کہیں ہوتی ہے تو گارڈز وغیرہ ساتھ ہوتے ہیں۔ $1 بلین آپ نے یہ آفر ایکسیپٹ کیوں نہیں کی، یا پھر مزید کون سے ایسے کام تھے جو وہ کروانا چاہ رہے تھے؟ ایک تو آپ نے ہمیں بتایا کہ وہ خواتین والا معاملہ تھا، اس کے علاوہ؟ دیکھیں زبیر صاحب، سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی دولت، ٹھیک ہے۔ $1 بلین کی جن کی آپ نے بات کی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں میرے پاؤں کی خاک ہے، ان کے دیے ہوئے وہ پیسے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی جناب میں سے مجھے $1 بلین $1 ٹریلین بھی دے سکتی ہے، ایک جھٹکے میں دے سکتی ہے، میرا اس چیز پہ ایمان ہے۔ میرا مالک، میرا خالق اس چیز پہ قادر ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان کی یہ آفر دینے کا، اور اس کو پھر میں نے اس کو ریجیکٹ کیا، میں نے ریفیوز کیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں امام مہدی علیہ السلام پہ بات بالکل بھی نہ کروں، اور میں صرف ان کے دجال کے بارے میں بات کروں اور اس کو پروموٹ کروں، جو کہ سراسر سیدھی شیطانیت اور کفر ہے۔ تو میں ایسا کفر کیوں کروں؟ ایک بڑی آپ کو ایک مثال دینے لگوں، یہ میری دیوار دیکھیں آپ، یہ آپ کو اس پہ نظر آ رہا ہے غلاف کعبہ، وہ آگے لگا ہوا ہے غلاف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ یہ غلاف کعبہ کے اندر نا آیات لکھی ہوئی ہیں، تو میرے پاس جو یہ غلاف کعبہ کا جو یہ حصہ موجود ہے، اس کے اندر اللہ لکھا ہوا ہے، اور یہ اسی سال کا جس سال میں سعودی عربیہ گیا ہوں، میں نے عمرہ کیا ہے 2018، اور شب بارات کی رات جو امام مہدی علیہ السلام کی یوم ولادت کی، ان کا ظاہری جو اس دنیا پہ ان کا ایک وجود، جب وہ ایک ظاہری وجود میں آئے اس دنیا میں، ان کی ولادت ہوئی، وہ 15 شعبان کی رات تھی، جسے شب بارات کہتے ہیں۔ اللہ نے اس رات کا مجھے عمرہ نصیب کیا، اس عمرے کے دوران میری والدہ میرے ساتھ تھی، اور پورے عمرے کے دوران میری ماں مجھے رو رو کے دعائیں دیتی رہی، ٹھیک ہے۔ اب وہ دولت $1 بلین سے بڑی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر طواف کرتے ہوئے میری ماں مجھے رو رو کے دعائیں دے رہی ہے، صحیح کرتے ہوئے تمام جو عمرے کا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی سال کے غلاف اللہ کے گھر کا بھی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، تو یہ دونوں اللہ نے میرے گھر میں بھیجے۔ 250 ملک ہیں دنیا میں، اربوں مسلمان ہیں، میرا گھر ہی اللہ نے کیوں چنا؟ کوئی خاص وجہ ہے نا اس کی؟ تو جب مجھے اللہ نے چنا ہوا ہے، اور یہ میرے دشمن بھی جانتے ہیں ہاں بھئی کہ اللہ نے اس کو چنا ہے کسی کام کی وجہ سے، یا اس کی کوئی ویلیو ہے اللہ کی نظر میں، تو وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو جوائن کر لوں، کہ میں ان کے لیے ویلیویبل بنوں، جبکہ میں ان کے لیے ویلیویبل بننا نہیں چاہتا۔ مجھے ان کے اس بلین ڈالروں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ کراچی کا نمبر تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے کرندے ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں مختلف شہروں میں؟ دیکھیں،
ہمارے یہاں پہ ہالووین پارٹی آ چکی ہے جو انہیں کی ہوتی ہے. وہ یہ لوگ ان لوگوں نے وہ شروع کیا کہ جی جنات کا کاسٹیوم پہن کے, جنات کے کپڑے پہن کے, ماسک پہن کے تو پھر ایک پارٹی کی جاتی ہے. اس میں ڈرگز وغیرہ بھی لیتے ہیں, شراب, زناکاریاں, سب کچھ یہ لوگ کرتے ہیں. تو وہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہی ہے, اسکولوں میں بھی بلکہ ہو رہی ہے. تو یہ لوگ غیر محسوس طریقے سے نا اپنے جو پنجے ہیں نا وہ جما رہے ہیں. پوری دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں, صرف پاکستان میں نہیں موجود. تو یہ سب کچھ جدت کے نام پہ, جدید ہونے کے نام پہ, ماڈرن ہونے کے نام پہ سارا کچھ یہ سب کچھ کرتے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے. ان کی پہچان کیا ہے, ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ مطلب اب میں ایک عام بندہ ہوں, مجھے نہیں پتہ کہ یہ ایلومیناٹی تنظیم کے ممبر ہیں یا لوگ ہیں, تو ان کو کیسے پہچانا جائے؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے ان کو پہچاننے کی کہ ہمیشہ یہ وہ بات کریں گے جو اللہ کے خلاف ہے, اللہ کے دین کے خلاف ہے. یہ وہی بات کریں گے اور وہ بات ہوگی جس میں شیطان کو خوشی ملتی ہے. اب جیسے کہ میں مثال دینے لگوں آنے والے دنوں کی. آنے والے دنوں میں 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ آ رہی ہے, حج آ گیا, ٹھیک ہے. اچھا, ان لوگوں نے ایک نیا شوشہ پیدا کیا ہے جو ینگ جنریشن ان کے دماغ میں کیڑا ڈالا ہے کہ جی قربانی نہ کی جائے. آپ 1.5-2 لاکھ روپے کے جانور کی قربانی کر رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ 1.5-2 لاکھ روپے کا راشن کسی غریب کو لے کے دے دیں, وہ سارا سال بیٹھ کے دال روٹی کھاتا رہے, ایک دن گوشت کھانے سے اچھا. اچھا, اب اس میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا, وضاحت کرنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ جی اللہ نے اس دنیا کا سسٹم بنا دیا, ہم بے بس ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف اور صرف اس کے حکم کی پابندی کریں, اس کے حکم کو مانیں. اس سے بحث کرنا, سوال کرنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا, کیونکہ ہماری اوقات نہیں ہے نا. وہ ہماری زندگی موت کا مالک ہے, پیدا کرنے والا ہمیں وہ ہے. اچھا, اگر آپ جانور لیتے ہیں, اس پہ بھی ہم آ جائیں. آپ جانور لے رہے ہیں قربانی کا, جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کی بھی کمائی. جانوروں کو آپ تھوڑا سا کچھ زیور پہناتے ہیں, کچھ چیزیں پہناتے ہیں, ان کی بھی کمائی. ٹھیک ہے, پٹھے والے جن کے آپ چارہ پٹھے لیتے ہیں جانور کا, ان کی بھی کمائی. کسائیوں کی بھی کمائی. کھال جو لینے والے ہیں, بیچنے والے, ان کی بھی کمائی. ایون کہ جو جانور کی گندگی اندر سے نکلتی ہے, اوجری تک یا آنتڑیں وغیرہ, وہ تک بھی بکتی ہیں, ان کا بھی بزنس ہے. تقریباً کوئی 10 سے 12 لوگ ہیں کہ جن کا کاروبار اس سے جڑا ہوا ہے. صرف یہی نہیں کہ جی آپ کے پاس پیسہ تو آپ 1.5 لاکھ روپے کا جانور لے آئے, آپ نے ذبح کر کے بانٹ دیا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب قربانی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو قربانی کا وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے مجھے تمہارا گوشت یا کچھ نہیں پہنچتا, مجھے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. کہ ایک دن ہزاروں یا لاکھوں روپے کا جانور قربان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو کہ آپ سارا سال ایسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہ ایک دن کرنے کی وجہ یہ ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اللہ وہ ہمارا مالک ہے. دیکھیں نا, آپ کا میرا اگر کوئی تعلق ہے تو کچھ آپ کے مطالبے ہوں گے, کچھ میرے مطالبے ہوں گے. ہم نے تعلق لے کے چلنا ہے, کچھ باتیں میں آپ کی مانوں گا, کچھ آپ میری مانیں گے, ٹھیک ہے. تو پھر جب وہ خالق ہے, معبود ہے, پالنے والا ہے, زندگی موت کا مالک ہے, ہر اختیار اس کے پاس ہے, ٹھیک ہے. تو پھر جب اس نے تم سے ایک اتنا سا مطالبہ کر دیا ہے اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بدلے میں جو کچھ تمہیں دوں گا وہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اللہ کی راہ میں جب کچھ قربان کر رہے ہیں تو اس کے عوض کتنا کچھ ملتا ہے. شریعت کو پابندی کرنے کا حکم ہے, شریعت بدلنے کا ہمیں حکم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو لوگ یہ اس طرح کی چیزیں نا ہماری آج کی ینگ جنریشن کے اندر پیدا کی جا رہی ہیں. وہ شادی پہ بات کرتے ہیں, شادی کرنا کیوں ضروری ہے جی, مرد عورت آزادی سے ساتھ رہیں, جب چاہے ساتھ رہیں, جب چاہے چھوڑ دیں. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ دہریہ ہو کے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اللہ کے بارے میں سوال, اللہ سے سوال کہ اللہ کیا ہے, اللہ کی میرے پاس کتنے ایتھیسٹ لوگ آئے ہیں, میرے سے بحث کرتے ہیں, انٹرنیٹ پہ رابطہ کرتے ہیں. میں ان کو سمجھاتا ہوں بھائی یہ معاملات غلط ہیں, اس سے پیچھے رہو. اچھا شاید یہ ایک اور سوال ہے کہ کیا آپ اسرائیل کو اتنا پاورفل سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے ادھر اپنے کرندوں کے تھرو آپ کو دھمکیاں دلوا رہے ہیں, یا پھر اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا پھر وہ آپ کو پیسوں کی آفر کر رہے ہیں؟ دیکھیں زبیر صاحب, بات یہ ہے, میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ سے لے جا کے سمجھاتا ہوں. اس دنیا کا نظام اس وقت درم برم ہے, خراب ہے, پریشانیاں, کرونا اور بہت سے معاملات پوری دنیا میں چل رہے ہیں. دنیا کی تمام قومیں, تمام مذاہب اس چیز پہ متفق ہیں اور اس چیز کے انتظار میں ہیں کہ کوئی وقت ایک ایسا آئے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جب سب کچھ ٹھیک ہونا ہے, وہ ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کسی کو بھیجے گا. اللہ خود تو نہیں آئے گا, بادشاہ اس کی شان ہے, اس نے ہر چیز کے لیے ڈیوٹیاں لگائی ہیں ملائکہ کی اور اپنے مقرب بندوں کی, ٹھیک ہے.
اب وہ جس نے آنا ہے اس سب کچھ ٹھیک کرنے، وہ ہم جیسا تو نہیں نہ ہو سکتا، وہ کوئی بہت سپیریئر ہوگا، کوئی بہت ہی ہم سے الگ ہوگا، وہ ہم جیسا نہیں ہو سکتا۔ وہ جس نے آنا ہے یہ سب کچھ ٹھیک کرنے، وہ ایک کائنات کی ایک بڑی ہستی ہے، اس ہستی کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام۔ وہ پردہ غیبت میں ہے، اللہ کے وہ نمائندے ہیں، اللہ کے کچھ دیے اختیارات ان کے پاس ہیں۔ اچھا، ہمارا یہ عقیدہ اسلام میں کہ امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر ایک جنگ کے معاملات اور پوری دنیا کے جو معاملات ہونے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ دجال نے آنا ہے، دجال آ گیا اور وہی نجات دہندہ ہے۔ انہوں نے کرونا میں بھی بات کی تھی، میں آپ کا انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ سب کچھ دجال کر رہا ہے اور دجال کرے گا۔ ہمارے نزدیک نجات دہندہ امام مہدی علیہ السلام ہے، ان کے نزدیک نجات دہندہ دجال ہے۔ اچھا، اگر ان کے پاس اختیار ہیں، ان کے پاس طاقتیں ہیں، تو طاقتیں میرے اللہ سے بڑی طاقت کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سپر پاور ہے۔ اب اللہ کے آگے نمائندے امام مہدی علیہ السلام، تو اگر میں اللہ کا ماننے والا ہوں، اللہ میرا معبود ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، کوئی ٹھیک ہے بہت ہی گنہگار بندہ ہوں، کوئی ایک تو اندر میرے خوبی موجود ہوگی نا، جو اللہ کو کوئی میری ادا پسند ہے۔ اب اللہ نے اپنے گھر بھی مجھے بلایا، اپنے گھر کا غلاف، اپنے پیارے حبیب کے گھر کا غلاف، روزہ کا غلاف وہ اللہ نے مجھے دیا۔ تو اللہ کی بھی کچھ طاقتیں ہیں جو ہماری حفاظت کرتی ہیں، اور وہ ہماری حفاظت کر رہی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں ہے، ان کا فرمان ہے کہ اگر ہم چند لمحوں کے لیے اپنی نظر تم سے ہٹا لیں تو تمہارے دشمن تمہیں فنا کر دیں، تمہیں غرق کر دیں، تمہیں تباہ و برباد کر دیں۔ تو ان کی نظر ہے، وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہمارے وارث ہیں، ہمیں بے وارث نہیں چھوڑا انہوں نے۔ میں بے وارث نہیں ہوں، میرے وارث ہیں امام مہدی علیہ السلام، اور میرا وہ غرور ہے، میرا وہ عشق ہے، میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں۔ تو ان کی بھی وہ مجھ پہ مہربان ہے، اللہ نے ان کو اختیار دی ہیں۔ اللہ کی ذات، امام مہدی علیہ السلام کی ذات، وہ مجھ پہ مہربان ہے۔ اگر یہ مجھ پہ کوئی حملہ کرتے بھی ہیں، کوئی کوشش بھی کرتے ہیں، تو حملہ بیکار جائے گا۔ میرا اس چیز پہ ایمان ہے اور میرا اس چیز پہ عقیدہ ہے، اور میں جس ملک میں پیدا ہوں، یہ ملک ایسا کوئی عام ملک نہیں ہے۔ اس کے اوپر اگر پوری دنیا کے تمام ممالک مخالفت کرتے ہیں، انڈیا ہمارا دشمن، امریکہ ہمارا دشمن، ٹھیک ہے، جو ہمارے معاملات چلتے ہیں ان ملکوں کے ساتھ، اس کی خاص وجہ ہے دنیا میں یہ واحد ملک ہے پاکستان جو ایک کسی مذہب کی بنیاد پہ بنا ہے، اسلامی عقیدے پہ، اسلام کے نظریات پہ بنا ہے۔ یہ واحد ملک ہے جس کی بنیاد اسلام پہ بنی۔ ہمیں دیکھتے ہوئے کچھ عرصے بعد اسرائیل نے بھی اس کی ریاست فلسطین پہ قبضہ کیا اور اپنے ایک ملک کا ایک وجود بنا لیا۔ اچھا، شاید آپ نے غزوہ ہند کا کبھی نام سنا ہو، کچھ اولیاء کی کتاب میں اس کا ذکر بھی ہے۔ جو غزوہ ہندو نہیں ہے اس کے اندر ہمارے ملک کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے پٹی، یہ پیچھے افغانستان اور خراسان اس طرف کی پٹی کا ذکر آتا ہے، اور کچھ اسکالر اس کے اوپر پہلے بات کر چکے ہیں، ان لوگوں نے بھی ریسرچ کی ہوئی ہے۔ تو اب یہ جو حالیہ آپ نے دیکھا ہے، افغانستان سے امریکی فوج چلی گئی اور طالبان کی حکومت دوبارہ بن گئی، انہوں نے اسلامی قوانین نافذ کر دی ہیں، یہ اس کی ایک کڑی ہے۔ وہ وقت بہت قریب ہے، اور میرے سے آج یہ بات لکھوا لیں، میرا اس چیز پہ ایمان ہے، اسرائیل کا خاتمہ ہوگا تو وہ پاکستان کے ہاتھوں ہوگا۔ دنیا کا اور کوئی ملک نہیں ہے جو اس کو فنا کر سکے یا جو اس کو ہلا سکے گا۔ اور کیونکہ وہ جذبہ، وہ ایمانی قوت، وہ صرف ہمارے ملک کی جو قوم ہے نا، دنیا میں بہت سے مسلم ممالک ہیں، لیکن جو جذبہ ہمارے یہاں کے لوگوں میں پایا جاتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہے، آپ میڈیا میں ہیں، تو جو جذبہ ہمیں پایا جاتا ہے نا، وہ اور کسی ملک کے مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا۔ تو ان لوگوں کی کیا جرات ہے، ان لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ شیطان کے پاس بھی اختیارات ہیں، وہ میرے اللہ کے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میرے اللہ کا وہ محتاج ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیے تھے، تو وہ اختیار کی بنا پہ آج یہ سب کچھ دنیا میں سارے معاملات خراب کر رہا ہے، تو کرتا رہے جتنے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، ہمیں اپنی حفظ ایمان میں رکھے، ہمیں ایمان کی قوت سے سرشار رکھے۔ یہ پیسہ، یہ دنیاوی چیزیں، یہ ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں، نہ یہ بگاڑ سکتی ہیں، نہ بگاڑ سکیں گی۔ بالکل جی، اللہ پاک ہمارے ملک کو ایسے ہی سلامت رکھے، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ سارے وہ سوالات تھے جو شاہ جی سے ہم نے کلیئر کرنے تھے۔ امید کرتے ہیں آج کی بھی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ملک کے لیے، ہمارے لیے اور سب کے لیے دعائیں کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔